बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिली। उसके हुक्मरान जो कठपुतली हैं ये अपने घरों को जाने वाले हैं। इतना संगीन थ्रेट इनके इक़्तिदार को लायक हो गया है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी इनका साथ नहीं दे रही। अब इनका जो सबसे बड़ा इतराज़ है वो ये है कि जो केपी का नया वज़ीर आला बनने जा रहा है सुहेल खान आफरीदी, हम उसको तस्लीम नहीं करते, हम उसको सनद कबूलियत नहीं बख्शते। तो आगे से जवाब आता है, आप होते कौन हैं इसको सनद कबूलियत देने वाले? हमें आपकी सनद की ज़रूरत ही नहीं है। और तो और आज जुनेद अकबर खान ने कहा है कि जो हमारे 92 MPs हैं इनमें से एक को भी इस्टेब्लिशमेंट तोड़ कर दिखाए। वाह क्या बात है, इसको कहते हैं चैलेंज। उसने कहा अगर कोई टूटा तो वो अपने घर नहीं जा सकेगा, ये हमारा ऐलान है। और ये जो ऐलान है ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि जो मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पहुंच से, उसकी रेंज से निकल चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस चीज़ का ख़तरा है कि वो सुहेल खान आफरीदी को बतौर KP CM कबूल नहीं कर रहे। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर वो पहला ऐलान कर दे कि ये जो मौजूदा ऑपरेशन है, ये जो टारगेटेड बेस ऑपरेशन है, इसमें KP पुलिस शमूलियत इख्तियार नहीं करेगी और ना ही जो दीगर सिविल इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में मददगार होंगे, तो खुद आप सोचिए किस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे। इसी डर की वजह से आज राना सनाउल्लाह कहता है कि हम अपना वज़ीर आला लाएंगे, कुर्बान जाऊं। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि हमारा जो दिमाग है ये 1970 में पहुंच गया। इससे कबल भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है। सन 1970 में पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात था लेफ्टिनेंट जनरल शेर अली। इस मौसूफ ने 1970 के इंतखाबात के बाद जैसी कल DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सियासी नुक्ते निगाह से। हम सिर्फ सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योरिटी को नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जो बंगाली जीते हैं शेख मुजीब की जमात अवामी लीग, हम इसको इसलिए कबूलियत नहीं बख्शते कि इससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। यानी अगर इक़्तिदार बंगालियों को देते हैं तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान का ये जो झंडा है ये सरनगूं हो जाएगा। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान भी को हम नुकसान पहुँचाएँ, लिहाजा शेख मुजीब को नहीं इक़्तिदार देना। फिर उनकी जो जीती हुई सीटें थी, याद रखिए जैसे आज KP में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना, उस वक्त मेजर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे रौ फरमान, उसने यही हिकमत अमली अपनाई थी कि जो मर्जी है कर लो, आपको इक़्तिदार नहीं देना। फिर बंगालियों के साथ वो जुल्म किया गया, उनके बंदों को उठा लिया गया, उनकी औरतों को उठा लिया गया, उनके बच्चों को उठा लिया गया। तारीख गवाह है, वो अपने घर छोड़कर जंगलों में दौड़ गए, उनको इश्तियारी करार दे दिया गया। फिर उनकी जो जीती हुई सीटें थीं वहाँ पर इन्होंने अपने बंदे जमात इस्लामी वगैरह जैसे, पीपल्स पार्टी वगैरह जैसे उनको बिठाया। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की अवाम थी वो और मुल्क की फ़ौज ये आमने सामने आ गए। हम डरा रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी। ये जो हमारे सुनने वाले हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। खुदा के लिए ये जो तारीख़ का सबक है 1970 वाला, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेफ्टिनेंट जनरल शेर अली ने, उसका हवाला देकर मौजूदा हुक्मरानों को यहाँ से पकड़कर इनको जगाइए। ये बहुत बड़ी तारीख़ी गलती, तारीख़ी ब्लंडर करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा अगर ये लोग 2/3 अक्सरियत वाली को, जो पार्लियामेंट है, पहले इन्होंने जो बदनाम ज़माना था हमारा चीफ जस्टिस, क्या वो कम बख्त स्याह चेहरे वाले का नाम है काजी फायजी साहब, और जो दीगर अब मौजूदा बैठे हैं अमीनुद्दीन खान वगैरह, इनके फैसलों की वजह से उनकी जो अक्सरियत है इन्होंने उनको कम किया है। अब अगर ये वहाँ के नुमाइंदा लोगों को उठाकर बैर फेंकते हैं और अपने कठपुतली लोगों को ले आते हैं तो इसमें KP की जो अवाम है ये और फ़ौज आमने सामने आ जाएंगे। ये आप लिख लो, फ़ौज और जो पख्तून है अगर वो आमने सामने आ गए
تو پھر میرے خیال میں ہم نے دہشت گردوں کا بھی کام کر دیا، ہم نے انڈیا کا بھی کام کر دیا، پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی خوفناک لڑائی شروع ہونی ہے جس کا اندازہ ہم جیسے لوگ تو لگا سکتے ہیں، لیکن جو آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے بیٹھے ہیں شاید ان کو نہ ہو۔ جگہ جگہ لڑائی شروع ہو جائے گی، کون سا استحکام آئے گا؟ کیا یہ استحکام ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ استحکام کہتے ہیں تو ٹی ایل پی نے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے نا، انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، پورا پنجاب بند پڑا ہے، لاہور کی سڑکیں سنسان ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، بازار بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، تمام کی تمام جگہوں پر ہو کا عالم ہے۔ کیوں؟ اقتدار نہیں ہے، پیچھے کوئی مورل سپورٹ نہیں ہے۔ اگر اس جگہ پہ کوئی ہوتی نا پاپولر، تو وہ کہتی آؤ اپنے لانگ مارچ کرو، ادھر بازار کھلے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ جا رہے ہیں آگے سے بازار بند ہیں۔ کیوں؟ زبردستی لوگ ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ جو ہوتی ہیں نا ان پاپولر جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ڈنڈے کے زور پہ بٹھائی جاتی ہیں، جیسے یہ مریم نواز کی حکومت ہے، یہ کیوں بٹھائی گئی؟ ان کی کوئی پاپولیرٹی ہے؟ ان کا کوئی ویژن ہے؟ یہ صرف اور صرف جنرل صاحب کو پسند ہے ان کی جو جماعت، اس وجہ سے انہوں نے ان کو حکومت دے دی۔ شہباز شریف چل بیٹا پوری دنیا میں حکومت کر، مریم نواز 14 کروڑ لوگوں پر اس شخص کو بٹھا دیا جو لوگ اپنی جو سیٹیں ہیں وہ ہارے ہوئے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ بھائی آپ تسلیم بشک نہ کریں، آپ کے پاس زور ہے، لیکن یہ جو کے پی میں آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ 1970 کی تاریخ خدا کے لیے نہ دہرائیے۔ ہم جیسے جو ناقص قسم کے لوگ ہیں، ہماری جو عقل کا جو معیار ہے وہ بھی یقین مانی بہت لو ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ حضور انور وہ جو بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا، خدا کے لیے پختونوں کے ساتھ نہ کرے۔ پختونوں کی جو جذباتی ہے لگاؤ، ایفیلیشن ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں نا، اگر عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو آپ کو، تو کیا آپ نے خاک کرنی ہے؟ دن کو تو آپ نے مقابلہ کر لینا، رات کو کیا کریں گے؟ گلی محلوں میں کیا کریں گے؟ تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے۔ اور اس حالات میں جب آپ نے افغانستان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے عقل کے اندھوں نے، آج جو افغان کا وزیر خارجہ ہے نا متقی، امیر خان متقی، وہ پہنچا ہے دہلی، اور وہ جب دہلی پہنچا ہے تو انہوں نے کو جو پریس سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس کو پڑھیے، اینک کے لگا کے پڑھیے، اینک کے بغیر پڑھیے، اس کو کھول کے پڑھیے اگر ہے تو۔ اس نے کہا ہے کہ ہم دونوں ملک انڈیا اور افغانستان سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہیں۔ لوگ گال کرو، اب دونوں ایک پیج پہ آ رہے ہیں، تو اگر انڈیا کابل کے ذریعے سے بلوچستان پر حملہ کر دے تو کدھر جائیں گے جی حضور؟ اور ادھر جو کے پی ہے، یہاں پر جو اس کے ٹی ایل پی ہے جو کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ کابل کا بارڈر چھوڑیے پنجاب کے بارڈر تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ادھر سے ان پاپولر، اور یہ جو آپ لوگوں نے کٹ پتلی لوگ تیار کیے ہیں نا حضور انور، کل ہمارا ایک سننے والا تو اس نے کہا حضور انور کا استعمال نہ کرے۔ یہ صاحب بہادر، یہ جو آپ نے کٹ پتلی لوگ تیار کیے ہیں نا، ان کی عوام میں حیثیت یقین کریں سٹیج ایکٹروں سے بھی کم ہے۔ ان کو پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ عزت احترام دے دیتے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے گالی بن چکے ہیں۔ آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا نا، جو آپ کے ٹارزن تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، گیا کوئی بھی نہیں۔ ایک معمولی تاجر جو تھا اس سے ہار گئے۔ عوام نے مار مار کے آپ کی سیکورٹی فورسز کا برگس نکالا ہے۔ ان کی جو پینٹیں ہیں، جو شرٹس ہیں، وہ انہوں نے چوراہوں میں لٹکا کے کہا ہے کہ یہ چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ کیوں؟ جہاں پر عوامی سپورٹ نہ ہو وہاں پر طاقت کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اسرائیل نے دیکھی کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ فلسطینی جب متحد ہیں مظلوم تو وہ نہیں فتح کر سکا۔ مطلب دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جہاں بھی سیکورٹی فورسز جنگ لڑتی ہے وہ 30% جنگ لڑتی ہے، اونلی 30% جنگ جو ہے
وہ فوج لڑتی ہے اور 70% جو جنگ ہے وہ سول ادارے لڑتے ہیں، عوام لڑتی ہے۔ آپ نے تو اپنا کام کیا، دشمن کو مارا، چلے گئے، بعض میں اس کی جو کمین گاہیں ہیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ان کی جو معلومات ہے، اس پہ نظر کس نے رکھی؟ عوام نے رکھنی ہے۔ اور جب آپ اور عوام کے درمیان اتنا ہائی لیول کے پہ جو فاصلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر پاکستان تو گیا۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں پاکستان گیا تو ہمیں کہتے ہیں آپ دہشت گرد، آپ جو ہو پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ بولتے ہو۔ ہمیں تو رات کو بے چینی تڑپاتی ہے، ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، ہم تو پاکستان کے لور ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ حکمران ہے، موجودہ رجیم ہے، اب آپ ذرا سوچئے، ایک اور نقطہ ذرا دیکھیے، کیا دنیا کا کوئی ایسا ظالم الیکشن کمیشن ہے جو پاکستان میں ہے؟ اس چیف الیکشن کمیشن جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے پھر بھی ہمارے اس پہ، ایک تو پاکستان میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کو بھی ریٹائر کرے وہ گھر نہیں جاتا، گھر اس کو تھانہ لگتا ہے، اس کو جیل لگتی ہے، وہ بیٹھا ہے۔ کوئی جج ریٹائر ہونے کو تیار نہیں، کوئی جرنل ریٹائر ہونے کو تیار نہیں، کوئی بیوروکریٹس ریٹائر ہونے کو تیار نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں ایسے ایلفی لگا کے کرسی پہ کہ ہائے اللہ نہ کرے ہماری تنخواہ بند ہو تو کیا یہ جو قبر میں جانا ہے اس وقت بھی یہ عہدہ اور یہ ساتھ لے کے جاؤ گے مراد؟ وہ کچھ تو خیال کرو۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے جو بڑے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں یہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں اور جو لو جی ہم بیٹھے ہیں۔ تو پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت غلطی کرنے جا رہی ہے۔ ان رانا ثناءاللہ اور نون لیگ کا کیا جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانا۔ ان لوگوں، یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے، ریجیکٹڈ لوگ تھے، حضور آپ نے ان لوگوں کو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیا ہے اور اب یہ اترنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو پاکستان کے حالات ہیں۔ ایک اور خبر جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ مریم نواز کے آج مال روڈ پہ تصاویریں ہیں اور ساتھ نواز شریف کے، یہ کیسے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں۔ کون سا کارنامہ آپ لوگوں نے انجام دیا ہے کہ آج آپ نے وہ قداور تصاویریں نواز شریف کی لگا، حالانکہ اس جیسا جھوٹا آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا ہے کہ مجھے دنیا کی 14 بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، اور بالکل ہٹا گٹا پھرتا ہے، بالکل، اور جھوٹ مار کے ہنستا بھی ہے، آگے سے دانت نکالتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ یہ حالات ہیں ان لوگوں کی۔ اس آدمی کی جو آج مال روڈ پہ تصویریں، جو اپنی سیٹ جس حلقے میں آج انہوں نے تصویریں لگائی ہیں نا، اس حلقے میں یاسمین راشد جو لیڈی ہے اور جیل میں پڑی تھی اس سے ہار گیا، لیکن یہاں پر اس کی بڑی بڑی تصاویریں ہیں۔ اگر بے شرم آدمی مر جاتا نا شرم سے تو نواز شریف کی مثال ہوتی۔ میں کہتا ہوں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی MNA کا جو لڑنے کا یا جیتنے کا اس میں سکت اور ہمت نہیں، وہ آدمی آج لاہور کی سڑکوں پر اس کی تصاویریں لگی ہیں۔ کیوں بھائی؟ عوام کا پیسہ ہے، جنرل صاحب کی آشیرواد ہے اور یہ چلتے جا رہے ہیں۔ اگین سیڈ کہ اس کماش کے لوگ، اتنے چھوٹے لوگ جن میں اتنی بھی وہ نہ ہو شرم حیا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں یار، ہم کچھ نہ کریں تو چلو اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں تو چلو چپ کر کے بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک، اپنے آپ کو ہیرو، قوم کا رہبر بنا رہے ہیں اور ٹھپے مارتے ہیں، وہ بھی فوج کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ تو ہم تو صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان پر رحم کرے، لیکن جس سمت میں ہمارے جو حکمران ہیں موجودہ یہ چل پڑے ہیں، کوئی بہتری کی توقع نہ رکھے، اور اس جنرل صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، اس کا ٹائم فنش ہے، یہ جانے والا ہے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ملی چاروں طرف سے۔ اگلے مہینے 15 دنوں کے اندر ایک جلغار ہونے والی ہے جو موجودہ حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینک دی گئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔